अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। जी अम्मा, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। आप हलकान ना हूँ। बेगम साहिबा ने कहा है कि बस समीर साहब का ख्याल रखना है, फिर मेरी छुट्टी हो जाएगी। बस आखिरी वक्त का खाना देकर मैं जल्दी निकल आऊंगी। वो नीली आंखों वाली परी जल्दी जल्दी अपना सामान समेटते हुए अपनी माँ को बोलती जा रही थी, जबकि चारपाई पर बैठी नूर बेगम बेटी की फिक्र में हलकान हो रही थी। उसने एक नज़र अपनी माँ पर डाली थी और उनके माथे पर एक मोहब्बत भरा बोसा देते हुए बोली थी, अम्मी, घर का चूल्हा जलाने के लिए किसी एक को तो हिम्मत करनी ही होगी। अगर मैं भी इस तरह हाथों पर हाथ रखकर बैठी रही तो क्या बनेगा? छोटी की शादी करनी है, छोटे के पढ़ाई पर पैसे खर्च करने हैं, लेकिन इन सब के लिए किसी एक को कुर्बानी देनी होगी। और वैसे भी ये काम इज्जत वाला है। मैं जाऊंगी, इनके घर के बर्तन साफ करूंगी, उनके एक बेटे का ख्याल रखूंगी और फिर घर वापस आ जाऊंगी। और जितना जल्दी हो सकेगा मैं आने की कोशिश करूंगी। आप परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। जबकि उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। जब से मेहरू के बाबा का इंतकाल हुआ था, उनकी जिंदगी अजीरन हो गई थी। मेहरू के बाबा कहने को बहुत सख्त इंसान थे, मगर आज तक ना अपनी बेटी को कभी चार दीवारी के बाहर कदम रखने दिया था और ना कभी अपनी बीवी को। हमेशा वो खालिस मजदूरी करके अपनी बीवी बच्चों का पेट पालते थे। लेकिन जब से इनका इंतकाल हुआ था, उन लोगों की जिंदगी खराब हो गई थी। घर में जितनी जमा पूंजी थी सब कुछ लग चुकी थी। अब किसी एक को हिम्मत करनी थी, और मेहरू ही घर की सबसे बड़ी बेटी थी और समझदार भी थी, लेकिन हर दर्जा मासूम और नादान थी। उसकी माँ ने उसके गाल पर हाथ रखा था और गुलूगीर लहजे में बोली थी, काश तुम्हारे बाबा को कुछ ना होता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ रहा होता। मेहरू, मैं तुम्हें एक अच्छे घर में ब्याना चाहती थी, लेकिन किस्मत को जो मंजूर। वो औरत इद्दत में बैठी हुई थी, उनको बस अपनी इद्दत मुकम्मल होने का इंतज़ार था। फिर उन्होंने दिल ही दिल में तहैया कर लिया था कि वो लाजमी मुलाजमत करके अपने घर का चूल्हा जलाएंगी। अपनी खूबसूरत बेटी को माशरे की गंदी निगाहों के सामने नहीं आने देंगी। मेहरू ने अपनी छोटी बहन को चंद हिदायत की थी और घर से निकल गई थी। आज इसका नौकरी का पहला दिन था। नकाब के हाले में भी जो भी इसको देखता था देखता ही रह जाता था। वो अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से उतारी कोई परी थी। दूधिया रंगत, नीली गहरी आंखें, जिसमें हमेशा उदासी छाई रहती थी। मुतनासिब जिस्म की मालिक वो लड़की बेहद हसीन थी। एक लंबी मुसाफत के बाद वो शायद विदा पहुंच गई थी। उसका दिल अजीब सी कैफियत का शिकार था। न जाने क्यों उसको बेइंतहा डर लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसने ये मुलाजमत करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी हो। न जाने क्यों उसको लगता था जैसे इस घर में कुछ है। जिस दिन वो यहाँ बात करने के लिए आई थी, उस दिन भी इसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। ऐसा लगता था जैसे कोई मुसलसल इसको देख रहा हो, लेकिन उसने ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा था। सामने ही बावर्दी गार्ड खड़ा हुआ था। उसको देखते ही दरवाज़ा खोल दिया गया था, चूँकि मालकिन ने इसको पहले ही आगाह कर दिया था कि एक नीली आंखों वाली लड़की आएगी जो मुलाजमत पर रखी गई है। उसने अल्लाह का नाम लिया था और इस दहलीज को पार करके घर में दाखिल हो गई थी। पूरा लाउंज सन्नाटे की जद में था। वो सीधा किचन में आई थी और उसके सोचने के बिल्कुल ठीक मुताबिक एक नौकरानी काम करने में मसरूफ़ थी। उसने गला खनकार कर उसको अपनी तरफ मुतवज्जा किया था, जबकि वो नौकरानी उसको देखते हुए बोली, तुम मेहरू हो? उसने सर इस बात में हिलाया था। उसने गहरी निगाह इसके वजूद पर डाली थी, और जैसे मेहरू ने अपना नकाब हटाया, वो नौकरानी इसे देखती रह गई थी। वो वाकई कोई परी थी, जिसको देखकर किसी गुड़िया का गुमान होता था। वो औरत मेहरू को देखते हुए बोली, बेहतर होगा लड़की अपना चेहरा छुपा के रखो, यहाँ रहने वाले ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। उसका मायने खेज अंदाज मेहरू को चौंका चुका था, मगर वो खामोश रही थी। वो औरत मजीद बोली, खैर, पुरखा वगैरह उतार कर बर्तन धो लो। बेगम साहिबा ने तुम्हारी यही ड्यूटी लगाई है, बर्तन साफ करने हैं, समीर साहब का ख्याल रखना है
اور लाउंज की सफाई करनी है। जबकि वो चुप थी, खामोशी से काम करना शुरू कर चुकी थी। पहला दिन था, इसीलिए इसने ज़्यादा बातचीत करना अच्छा नहीं समझा था। वैसे वो बहुत बातूनी थी, अपने घर की एक वाहिद ऐसी लड़की थी जिसको बोलने का बेइंतहा शौक था। घर में इसके बाबा से सब डरते थे, उसकी अम्मा भी इनसे बात करते हुए घबराती थी। वाहिद मेहरू थी जो चुप ही नहीं होती थी, और वाहिद वही थी जिससे कासिम साहब खुश होकर बात करते थे, क्योंकि इसका अखलाक और अंदाज बहुत ही निराला था। बर्तन धोने के बाद उसने मुलाजमा की जानिब देखा तो उसने एक ट्रेस की तरफ बढ़ाई थी और रास्ता बताकर एहतियातन बोली थी, ख्याल से जाना। कहने को तो वो पागल लड़का है, मगर नौजवान है, इसीलिए अपनी हिफाजत खुद करना। मेहरू को इसका अंदाज बहुत बुरा लग रहा था। दिल चाहता था कि कुछ सुना दे, मगर खामोश रही थी। न जाने क्यों वो औरत थोड़ी मशकूक मालूम होती थी, मगर उसने कुछ भी कहना ज़रूरी नहीं समझा था। वो सीधा समीर के कमरे के पास आई थी। दिल एक पल के लिए बुरी तरह घबराया था। अंदर मौजूद वो शख्स पागल था। खुदा न ख्वास्ता अगर वो इस पर हमलावार हो जाता तो वो क्या करती? आज से पहले कभी इसने किसी पागल का सामना नहीं किया था, इसीलिए इसको घबराहट हो रही थी। उसने अपने माथे पर आया हुआ पसीना साफ किया था और दरवाजे पर हल्की दस्तक देकर अंदर दाखिल हो गई थी, और सामने का मंजर देखकर उसकी जान निकलने के दर पर आ गई थी। वो शख्स पंखे पर फंदा डालकर खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर जितना जोर से चीख सकती थी चीखी थी, जबकि समीर, जो अपने आप को ख़त्म करने की तगदो में था, एक पल के लिए थम सा गया था और सामने खड़ी इस खूबसूरत लड़की को देखकर अपनी जगह पर साकित हो गया था। उसने आज से पहले अपनी ज़िंदगी में इतना मुकम्मल हुस्न कभी नहीं देखा था। वो यकटुक बेड पर खड़ा मेहरू को देख रहा था, जो खौफज़दा थी कमरे से बाहर भाग चुकी थी। वो फौरन होश में आया था। ये कैसा एहसास था? पहली बार समीर शाह का दिल किसी लड़की को देखकर धड़का था, लेकिन उसने फौरन अपना सर झटक दिया था। वो एक बार फिर अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश करने लगा था, मगर उसी पल दरवाज़ा खुला था और एक संजीदा औरत कमरे में दाखिल हुई थी और समीर को थामते हुए बोली थी, ये क्या बेवकूफ़ी है समीर शाह, आप पागल हो गए हैं क्या? खुदा न ख्वास्ता आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होगा? कभी आपने अपनी माँ के बारे में सोचा है? इनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उनका तकलीफ से कहना एक पल के लिए मेहरू को चौंका चुका था। जिस पल वो उनसे बात करने के लिए आई थी, उस दिन तो ऐसा महसूस हुआ था जैसे वो समीर से इतनी मोहब्बत नहीं करती, लेकिन आज इनको रोता देखकर वो इतना समझ गई थी कि नहीं, माँ एक माँ ही होती है। उसके लिए पागल औलाद भी अपनी होती है और सही औलाद भी अपनी ही होती है। जबकि समीर ने इनसे अपना हाथ छुड़ाया था और इनकी तरफ देखते हुए बोला था, दूर रहें आप मुझसे, आपका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। आप मुझे मार देंगी, मुझे पता है, आपका यही इरादा है ना? वो बहकी बहकी बातें कर रहा था, जबकि मेहरू दरवाजे पर ही खौफ से सहमी हुई खड़ी थी। उसको ना जाने क्यों एक अजीब सी अपनायत महसूस हुई थी। उसने आज से पहले कभी ऐसा कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में देखा ही नहीं था। उसकी माँ उसको अपने सीने से लगाते हुए बोली, नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? तुम मेरे वजूद का हिस्सा हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे बेटे, मेरी बात तो सुनो। मगर वो बिल्कुल भी किसी के काबू में नहीं आ रहा था। वो फौरन बेड से उतर गया था और भागकर फ्रूट बास्केट के पास पहुंचा था, जहां पर छुरी रखी हुई थी, जबकि समन शाह की हालत ख़राब होने के दर पे आ गई थी। इन्हें हैरानगी इस बात पर थी कि इस कमरे में छुरी आई कैसे। वो अपनी कलाई पर छुरी रखते हुए बोला, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। आप क्या समझती हैं कि मैं आपकी इन बातों में आ जाऊँगा? मुझे पता है कि आप मुझे मार देंगी, आपका यही इरादा है ना? हाँ, मुझे पता है। वो ज़ोर ज़ोर से सर हिला रहा था। ये बोलते ही उसने अपनी कलाई पर जोर दिया था, जबकि ना जाने कहाँ से मेहरू में हिम्मत आई थी और वो बेसाख्ता समीर की तरफ बढ़ी थी। कहने को वो बहुत हसास और मासूम थी,
اس سے ان تمام چیزوں سے بہت خوف آتا تھا، لیکن آج وہ کسی کو موت کی گھاٹ اترنے سے بچا سکتی تھی، اور اس نے ہمت نہیں ہارنی تھی۔ وہ سمیر کے قریب آئی تھی اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، نہیں صاحب جی، ایسا نہ کریں، آپ کو پتہ ہے خودکشی حرام ہے، اللہ تعالیٰ خودکشی کرنے والے کو معاف نہیں کرتا۔ جبکہ اپنے قریب ایک نازک وجود محسوس کر کے سمیر شاہ اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا تھا اور حیران کن نگاہوں سے اس نیلی آنکھوں والی پری کو دیکھ رہا تھا۔ مہرو بہت احتیاط کے ساتھ اس کے ہاتھ میں موجود چھری اپنے ہاتھ میں لی تھی اور اس کا بازو تھام کر مسیری پر بٹھایا تھا اور فوراً اس کے قریب کھانا لے کر بیٹھ گئی تھی۔ سمیر کا قد اس سے بہت اونچا تھا، وہ اس کے سینے تک آ رہی تھی، لیکن سمیر شاہ آج پہلی بار کسی کے قابو میں آ گیا تھا اور ایک روبوٹ کی طرح برتاؤ کر رہا تھا۔ مہرو اپنے ہاتھ سے نوالا توڑ کر سمیر کو کھانا کھلا رہی تھی اور وہ بالکل بت بنا خاموشی سے کھانا کھاتا جا رہا تھا۔ سمن شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ جو بھی تھا وہ ان کی اولاد تھا، وہ اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اتنے سال ہونے کے باوجود انہوں نے سمیر کو اپنے آپ سے جدا نہیں کیا تھا۔ حالانکہ ان کے دونوں بیٹے ان کو اس بات کا مشورہ دیتے تھے کہ ہم سمیر کو لندن بھیج دیتے ہیں، وہاں اس کا بہترین علاج ہو جائے گا، لیکن سمن شاہ نے ایسا کچھ بھی کرنے نہیں دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ علاج ہوگا تو پاکستان میں ہو جائے گا، میرا بیٹا مجھ سے دور نہیں جائے گا۔ مہرو نے اسے پورا کھانا کھلایا تھا اور اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ صاف کرتے ہوئے بولی تھی، آپ کو پتہ ہے سمیر صاحب، زندگی بہت انمول ہے، انسان کو ایک بار ہی ملتی ہے، اور جو لوگ زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں وہ حد درجہ کے بے وقوف ہوتے ہیں، اور پتہ ہے انسان کو مارنے والی ذات صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ اگر اس ذات پاک کا حکم ہوگا تو کوئی بھی شے ہمیں مرنے سے نہیں بچا سکتی، اور اگر اس پاک ذات کا حکم نہیں ہوگا تو ہمیں کوئی بھی نہیں مار سکتا۔ اسی لیے آپ اپنے دل و دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ کوئی آپ کا قتل کرنا چاہتا ہے۔ جبکہ سمیر اچانک زور زور سے رونے لگا تھا اور مہرو یک دم ہلکان ہو گئی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اچانک کیا ہوا ہے۔ وہ مہرو کے گلے لگتے ہوئے بولا تھا، نیلی پری، تمہیں نہیں معلوم، یہ عورت مجھے مارنا چاہتی ہے، اس کے بیٹے بھی مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ نیلی پری، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، تم انہیں اتنا اچھا نہیں سمجھو، تم ان سے دور رہنا، تم میری ہو، صرف میری۔ وہ اچانک ہی جنونیت سے بولا تھا، جبکہ مہرو کو اپنے جسم میں ایک کرنٹ سا دوڑتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ سمن شاہ اس کی باتیں سن کر یک دم پھپک پھپک کر رونے لگی تھی، اور ان کو دیکھ کر مہرو کو بھی بہت تکلیف ہوئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی، اور مہرو بھی جب اپنی جگہ سے کھڑی ہونے لگی تو سمیر نے اسے تھام لیا تھا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، پلیز نیلی پری، تم میرے پاس رک جاؤ، تم مجھے بچا لینا، کوئی مجھے مارنے کی کوشش کرے تو تم میری حفاظت کر لینا۔ جبکہ مہرو کو دل سے افسوس ہوا تھا۔ وہ دیکھنے میں بے حد خوبصورت تھا، اونچا، لمبا، دراز قد، چوڑی جسامت، دیکھنے میں وہ لڑکا کہیں کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ پاگل پن میں بھی اس نے اپنے آپ کو سنوار کے رکھا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی عام شخص اگر اسے دیکھتا تو یہی گمان کرتا کہ وہ آدمی بالکل ٹھیک ہے، مگر ساتھ رہنے والوں کو ہی پتا تھا کہ وہ کتنا بڑی دماغی مرض میں مبتلا ہے۔ کافی دیر تک سمیر نے مہرو کو اپنے پاس ہی رکھا تھا۔ وہ محض اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتا جا رہا تھا اور مہرو اس سے یہاں وہاں کی باتیں کر رہی تھی۔ وہ ایک باتونی لڑکی تھی، اس سے خاموش رہا ہی نہیں جا رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ سمیر اس کو کہیں جانے نہیں دے رہا تھا۔ پورا دن گزر گیا تھا اور وہ سمیر کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی تھی۔ سمن شاہ تمام گھر والوں کو منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی مہرو سے اپنا کام نہیں بولے گا، وہ صرف اور صرف سمیر کی دیکھ بھال کے لیے آئی ہے اور اس کی ہی خدمت کرے گی۔ اس کے ذمے اب صرف سمیر کی ذمہ داری ڈال دی گئی تھی۔ رات ہوتے ہی وہ اب پریشان ہونے لگی تھی۔ اس نے سمیر کی طرف دیکھا تھا جو اس کے قریب ہی بیٹھا اسے نہ جانے کون سا واقعہ سنا رہا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی، سمیر صاحب، مجھے اپنے گھر جانا ہوگا،
میری امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ چھوٹی بھی اب تک بہت پریشان ہو گئی ہوگی۔ اماں کا تو مجھے لگتا ہے وہ کہیں چھوٹے کو مجھے لینے نہ بھیج دیں۔ آپ کو پتہ ہے میرا ایک بھائی اور ایک بہن ہے، بابا کا انتقال ہو گیا ہے، امی عدت میں ہیں۔ آپ کو میری پریشانی سمجھ آ رہی ہے نا؟ جبکہ سمیر چپ ہو گیا تھا۔ وہ روٹھے لہجے میں بولا تھا، یعنی نیلی آنکھوں والی پری تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ پھر تمہیں پتہ ہے وہ عورت جو بہت خوبصورت دکھتی ہے مجھے مار دے گی، اس کے بچے میرا گلا دبا دیں گے۔ مجھے نہیں پتہ یہ لوگ بہت برے ہیں، تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ جبکہ مہرو نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں آپ کی ہر بات سمجھ رہی ہوں، بس آپ مجھے جانے دیں۔ میں صبح ہوتے ہی آپ کے پاس آ جاؤں گی، مگر آپ میری بات کو سمجھیں نا۔ وہ اتنی معصومیت سے بولی تھی کہ سمیر کا دل پگھل گیا تھا۔ وہ جس کا ہاتھ تھام کر بیٹھا تھا اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، اچھا چلی جاؤ، میں کمرہ اندر سے بند کر لوں گا اور کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا۔ تم نیچے بول دینا کہ کوئی بھی مجھے پریشان کرنے کے لیے اوپر نہ آئے، میں سکون سے نیند لوں گا۔ جبکہ مہرو خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، یہ سب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ پر جان مارتے ہیں، اس طرح نہ کریں نا۔ مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور خاموشی سے بستر پر نیم دراز ہو گیا تھا۔ مہرو نے ایک بھرپور نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں آج اس کو بھی عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، نہ جانے کیوں یہ انسان اس کو اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے نیچے سمن شاہ کے کمرے میں آئی تھی اور ان سے اجازت مانگنے لگی تھی، جبکہ وہ جو اپنے شوہر کے ساتھ محو گفتگو تھی فوراً ہی اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ ان کی فکر مند آواز سن کر مہرو نے افسوس سے اس خوبصورت عورت کو دیکھا تھا جو بہت سنجیدہ معلوم ہوتی تھی، لیکن اپنے بیٹے کے معاملے میں وہ ایک معمولی ماں بن جاتی تھی جو اپنی اولاد کو ذرا تکلیف میں دیکھ کر تڑپ اٹھتی ہے۔ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے تمام تر تفصیل سے انہیں آگاہ کرنے لگی تھی، جبکہ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، پتہ نہیں کس کی میرے گھر کو نظر لگ گئی ہے، سب سے قابل بیٹا میرا سمیر ہی تو تھا، خدا نے اس کے دماغ کو بھی پتہ نہیں کیا کر دیا، ہر وقت بہکی بہکی باتیں کرتا رہتا ہے، حالانکہ ہم میں سے بھلا کون اس کو مارے گا، گھر کا سب سے چھوٹا ہے، سب اس سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ جبکہ مہرو ان کو بہت غور سے سن رہی تھی۔ انہوں نے اپنا سر جھٹکا تھا اور مہرو کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، خیر تم گھر جاؤ اور جلدی صبح آنا، آج سے تمہاری یہی ڈیوٹی ہے، تم نے صرف سمیر کا خیال رکھنا ہے، اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا دھیان رکھنا ہے، مجھے سمیر کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں چاہیے، اور میں تمہاری تنخواہ میں 2000 کا مزید اضافہ کرتی ہوں۔ جبکہ مہرو کے چہرے کی بانچیں کھل اٹھی تھیں، وہ تو یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ قدرت اس پر اس طرح بھی مہربان ہو سکتی ہے۔ سمیر کے ساتھ گزرا ہوا ہر لمحہ سے بہت اچھا لگا تھا، اسی لیے وہ خوشی خوشی گھر لوٹ گئی تھی۔ راستے بھر بھی اس کا دل بے انتہا خوش تھا۔ بابا کے انتقال کے بعد آج وہ دل کھول کر مسکرائی تھی، لیکن وہ نادان جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ کس مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا، اسے اس گھر میں کام کرتے ہوئے 1 ہفتے کا وقت گزر گیا تھا۔ آج پیر کا دن تھا، وہ گھر جلدی جانا چاہتی تھی کیونکہ آج چھوٹی کا رزلٹ تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کی بہن اس کو رزلٹ دکھانے کے لیے انتظار کر رہی ہوگی۔ اس نے سمیر کی طرف دیکھا جو اس کے پاس ہی بیٹھا باتیں بنانے میں مشغول تھا۔ اس نے سمیر کے گال پر ہاتھ رکھا تھا، جبکہ سمیر اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ سمیر صاحب، آپ کو پتہ ہے نا میری ایک چھوٹی بہن ہے؟ اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا تھا اور مہرو کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، جی مجھے معلوم ہے، اس کا نام تانیہ ہے، آپ اس سے بہت محبت کرتی ہیں، وہ آپ کے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ مجھے سب پتہ ہے۔ جبکہ مہرو مسکرائی تھی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، وہ دراصل آج اس کا رزلٹ ہے، مجھے پتا ہے کہ وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، بھوکی بیٹھی ہوگی،
اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں چلی جاؤں؟ سمیر نے ایک نظر مہرو کے چہرے کو دیکھا تھا جہاں پر ایک آس تھی کہ وہ نہیں نہ بول دیں، اور سمیر بھلا اپنی مہرو کی بات کیسے ٹال سکتا تھا؟ اس نے اچانک ہی مہرو کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا تھا، جبکہ مہرو کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ سردی ہونے کے باعث اس کے ماتھے پر پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ وہ گھبرا چکی تھی اور فوراً ہی اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ شرم کے باعث اس کا چہرہ لال سرخ ہو چکا تھا۔ جو بھی تھا، سمیر اس کے لیے نامحرم تھا، اس کا ہم عمر تھا۔ یہ شرم فطری تھی۔ سمیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آج سے پہلے کبھی آپ کی بات کو انکار کیا ہے جو آج آپ کو منع کروں گا؟ آپ چلی جاؤ، لیکن ہاں، دروازہ بند کر دینا۔ پتہ ہے نا یہاں رہتے ہوئے سب بہت ظالم ہیں، مجھے مار دیں گے۔ جبکہ اس نے ہر بار کی کہی ہوئی بات دوبارہ دہرائی تھی کہ سب اس سے بہت محبت کرتے ہیں، کوئی بھی اسے مارنا نہیں چاہتا۔ لیکن بھلا سمیر کو بھی کوئی سمجھا سکتا تھا؟ وہ خاموشی سے اس کے بال بگاڑ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور اللہ حافظ بول کر کمرے سے جا چکی تھی۔ اس نے سمن شاہ کو بھی اطلاع کر دی تھی اور خاموشی سے گھر کی طرف گامزن ہو گئی تھی۔ اس کو بہت خوشی ہو رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ تانیہ پڑھائی میں بہت اچھی ہے، وہ اچھے مارکس سے ہی پاس ہوئی ہوگی۔ یہی سوچتے سوچتے اچانک اس کے دماغ میں خیال آیا کہ کیوں نہ تانیہ کے لیے تحفہ لے جائے تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ یہ سوچ کر وہ ایک دکان کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بس احتیاطاً پیسے دیکھنے کے لیے جب اس نے اپنے پاس پرس تلاش کیا تو فوراً اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رکی تھی۔ پرس تو وہ سمیر کے کمرے میں ہی چھوڑ آئی تھی۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا تھا اور غصے سے بولی تھی، مہرو تو بھی عقل سے پیدل ہے، بھلا پرس بھی کوئی بھولنے کی شے ہے؟ اب دوبارہ پیچھے جانا پڑے گا۔ ویسے ہی میں جلدی جانا چاہتی تھی، اب پرس دینے کے چکر میں وہی ٹائم ہو جائے گا۔ وہ غصے سے بولتے ہوئے واپس چابی لائی تھی اور سیدھا سمیر کے کمرے کے پاس آئی تھی۔ وہ بھی کمرہ کھول کر اندر داخل ہوتی، اندر سے آتی آواز پر اس کے قدم زنجیر ہو گئے تھے۔ وہ جیسے جیسے سنتی جا رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے قدموں تلے زمین نکل گئی ہو۔ وہ جس انسان کو پاگل سمجھ کر خدمتیں کر رہی تھی، وہ شخص پاگل نہیں بلکہ چھپا ہوا مشہور پولیس آفیسر تھا۔ خوف کے مارے اس کا جسم کانپنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ جو ہمیشہ اسے طرز کی نگاہوں سے دیکھتی تھی، وہ انسان اتنے دن سے اسے بیوقوف بنا رہا تھا، اور اس نادان کو ایک بار بھی اس بات کا علم نہیں ہوا تھا کہ وہ شخص پاگل نہیں بلکہ پاگل بننے کی اداکاری کر رہا تھا۔ ڈر کے مارے اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھیں۔ وہ فوراً پلٹی تھی اور بنا پرس یہی گھر جانے لگی تھی، مگر اچانک دروازہ کھلا تھا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ بری طرح ڈر چکی تھی۔ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، مگر اچانک ہی سمیر اس کی کلائی تھام کر اسے اپنے قریب کیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، سویٹ ہارٹ، بڑی جلدی حقیقت تمہارے سامنے آ گئی ہے۔ میں ابھی نہیں چاہتا تھا، لیکن اب تم صرف میری ہو اور ہمیشہ میری قید میں رہو گی۔ وجہ میری حقیقت معلوم ہو گئی ہے۔ وہ خوف سے چیختی، اس سے پہلے وہ اس کا منہ دبا چکا تھا۔ رات کے 10 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ تمام ملازمین اپنے کوارٹر میں جا چکے تھے، جبکہ اس کے گھر والے بھی اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ وہ بہت خاموشی سے مہرو کو گھر کے پچھلے حصے کی طرف لایا تھا۔ وہ ہاتھ پاؤں مار کر اپنا وجود کسی بھی طرح سمیر سے چھڑوانا چاہتی تھی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ ایک جاندار پولیس والا تھا، بھلا اس کی قید سے وہ نازک حسینہ کیسے رہا ہو سکتی تھی؟ باہر ہی اس کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر سمیر نے اسے گاڑی میں دھکیل دیا تھا اور فوراً ہی وہاں سے گاڑی بھگاتا ہوا اپنے گھر کی طرف گامزن ہو چکا تھا، جبکہ گاڑی میں بیٹھتے ہی مہرو کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی، سمیر صاحب، آپ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بھلا میں کسی کو کیوں کچھ بتاؤں گی؟ ہم جس طرح رہتے تھے ہم ویسے ہی زندگی گزاریں گے۔ سمیر صاحب، میری امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میری بات تو سنیں، آپ تو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں نا؟
میں تو آپ کی نیلی پری ہوں نا، میری طرف دیکھیں۔ جبکہ سمیر کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی۔ وہ تو ہر بات فراموش کر چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مہرو کو پہچانتا ہی نہ ہو، جبکہ اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ گاڑی بہت تیز رفتار میں چل رہی تھی اور اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، اللہ کے لیے میرے حال پر رحم کھاؤ سمیر صاحب، میں مر جاؤں گی۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میری سانسیں رک جائیں، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ جبکہ یہ بات سن کر سمیر شاہ کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے بے ساختہ گاڑی کو بریک لگائی تھی۔ اس کا سر ڈیش بورڈ پر لگتا، اس سے پہلے ہی سمیر نے اس کا بازو تھام لیا تھا اور اپنی طرف کھینچتے ہوئے اس کو اپنے روبرو کیا تھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تھا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اتنی آسانی سے اس دنیا سے تمہیں جانے دوں گا؟ یاد رکھنا، تم اب سانس بھی میری مرضی سے لوگی۔ لڑکی، اپنے دل اور دماغ میں یہ بات بٹھا لو، اگر تمہارے منہ سے ذرا بھاپ بھی نکلی تو میں تمہارا قتل کر دوں گا۔ جبکہ اسے اپنا وجود کانپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اس کا دل بند ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، جبکہ اس کو اتنے غصے میں دیکھ کر مہرو کی جان نکل رہی تھی۔ وہ کسی بھی طرح اپنے گھر جانا چاہتی تھی، لیکن سمیر کا رویہ یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ مہرو کو کسی صورت بھی اس کے گھر نہیں چھوڑے گا، اور اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے ایک بار پھر بولی تھی، میں وعدہ کرتی ہوں سمیر صاحب، میں کچھ نہیں بولوں گی، مجھے میری ماں کی قسم ہے، آپ جو بولیں گے وہی ہوگا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں بس آپ کے کمرے میں اپنا پرس لینے کے لیے واپس آئی تھی، میری بہن میرا انتظار کر رہی ہوگی، میں سچی بول رہی ہوں، میں اپنے منہ سے ذرا بھاپ بھی نہیں نکالوں گی۔ جبکہ اس نے ایک بار پھر بریک لگایا تھا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، وعدہ کرو، واقعی جو میں بولوں گا تم وہی کرو گی۔ اس نے دھیمی سی گردن اس بات میں ہلائی تھی، جبکہ سمیر اس کے خوبصورت چہرے کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ کپ کپاتے ہونٹ، آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کو مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، ایک شرط پر میں تمہیں تمہاری امی کے گھر چھوڑ کر آؤں گا، اگر تم ابھی کے ابھی مجھ سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہو۔ جبکہ یہ بات سن کر مہرو کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سمیر اس سے اس طرح کی بات کرے گا۔ وہ منت کرنے والے انداز میں بولی تھی، آپ کیوں میرے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کر رہے ہیں؟ آپ تو میرے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کرتے تھے، آپ کہتے تھے کہ میں آپ کی اچھی دوست ہوں، تو آپ کیوں مجھے اس طرح پریشان کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ میرے بابا کا انتقال ہو چکا ہے، میری اماں عدت میں ہے، میرے بھائی بہن میرا انتظار کر رہے ہوں گے، میں اپنے گھر کی واحد کفیل ہوں، اگر میں شادی کر لوں گی تو میرا گھر کون چلائے گا؟ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے میری پریشانی؟ جبکہ سمیر بے ساختہ بولا تھا، میں تمہاری ہر پریشانی کو بخوبی سمجھ رہا ہوں، تم میرے لیے وہی مہرو رہو گی جو پہلے دن تھی، اور میں تمہارے لیے وہی پاگل سمیر رہوں گا جو میں ہوا کرتا تھا، لیکن تمہارا منہ بند کرنے کے لیے مجھے تم سے نکاح کرنا ہی پڑے گا، ورنہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ مجھے اوپر سے آرڈر ہے، میرے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ جبکہ وہ بے ساختہ بولی تھی، میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنے دوں گی۔ ہر اب سمیر کی بس ہو رہی تھی، وہ مسلسل ایک ہی بات بار بار نہیں دہرا سکتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر گاڑی سٹارٹ کی تھی اور اب مہرو کی طرف دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ایک لمبی مسافت کے بعد وہ مہرو کو زبردستی ایک فلیٹ میں لے کر آیا تھا۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ وہ مسلسل سمیر کی منت کرتی جا رہی تھی اور اس کو بخش دیا جائے، وہ یہ سب نہیں برداشت کر سکتی، لیکن وہ سمیر ہی کیا جو کسی کی بات سن لے۔ وہ اپنے کان لپیٹے مہرو کو فلیٹ کے اندر لے آیا تھا اور اس کو صوفے پر دھکیلتے ہوئے بولا تھا، تمہاری آواز مجھے میرے کانوں تک نہیں آنی چاہیے، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، میں فیصلہ کر چکا ہوں تم میری بیوی بنو گی، ورنہ تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ تم میرے بارے میں کچھ بھی بول دو۔ اس کا حال بے حال ہو رہا تھا۔
وہ اپنے دل کی کیفیت کس کو بتاتی؟ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سمیر فیصلہ لے چکا تھا اور اب مہرو منع کرنے والی کوئی نہیں ہوتی تھی۔ چند پل کا کھیل تھا۔ مولانا صاحب اور چند گواہوں کے درمیان سمیر نے مہرو کو اپنے نکاح میں لے لیا تھا۔ وہ لاکھ پھڑ پھڑائی تھی، لاکھ احتجاج کیے تھے، لیکن انسپیکٹر سمیر شاہ نے اس کی ایک فریاد نہیں سنی تھی۔ نکاح ہوتے ہی تمام لوگ فلیٹ سے جا چکے تھے۔ اب وہ دونوں ہی فلیٹ میں تنہا تھے۔ سمیر نے ایک مسکراتی نگاہ اپنی نیلی پری پر ڈالی۔ جو وہ چاہتا تھا وہ حاصل کر چکا تھا۔ اس نے سامنے والے پر عیاں بھی نہیں ہونے دیا تھا اور اپنی محبت بھی حاصل کر لی تھی۔ زچودو جو سکڑی سمٹی صوفے کے ایک سرہانے پر بیٹھی ہوئی تھی، اگر اس کا بس چلتا تو وہ ابھی کے ابھی اس فلیٹ کو چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف بھاگ جاتی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ سمیر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور قدم پا قدم چلتا ہوا مہرو کے برابر میں بیٹھا تھا، جبکہ وہ اپنے آپ میں ہی مزید سمٹ گئی تھی۔ سمیر نے ہاتھ بڑھا کر مہرو کو اپنے مضبوط حصار میں لیا تھا اور اس کے کان میں سرگوشی زدہ آواز میں بولا تھا، سویٹ ہارٹ، کیسا محسوس ہو رہا ہے مہرو سمیر شاہ بن کر؟ وہ سوالیہ لہجے میں بولا تھا، جبکہ یہ سوال مہرو کو جھیپنے پر مجبور کر چکا تھا۔ وہ شرم سے لال سرخ ہو گئی تھی۔ وہ گہرا مسکرایا تھا اور اس کے قریب ہوا تھا۔ میں بتاؤں تو مجھے بے حد خوبصورت محسوس ہو رہا ہے تمہیں اپنی بیوی بنا کر، وہ خمار زدہ لہجے میں بولا تھا۔ یہ بولتے ہی اس نے اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں تلے دبایا تھا، جبکہ مہرو کے منہ سے بے ساختہ سسکی برآمد ہوئی تھی۔ وہ اس کے گال پر اپنے ہونٹ ضبط کر کے بولا تھا، تمہاری آغوش سکون بخش رہی ہے، لیکن مجھے تمہارا خیال ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اگر ابھی میں نے تمہارے ساتھ کچھ کیا تو تم ابھی کے ابھی فنا ہو جاؤ گی، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ مجھے اپنے بچوں کے ساتھ بھی کھیلنا ہے۔ بس اپنے آپ کو تیار کر لو، بہت جلد تمہیں اپنی زندگی میں شامل کروں گا، لیکن ابھی کچھ دن بعد۔ ابھی تھوڑا الجھا ہوا ہوں، بس دعا کرو اس کیس سے میرے گھر والوں کے خلاف کوئی معاملہ نہ ہو۔ وہ بول کر یکدم خاموش ہو گیا تھا۔ چند پل بعد وہ بے حد ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا تھا، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ اچانک ہی سنجیدہ ہو گیا تھا، جبکہ مہرو نے اسے حیران ہو کر دیکھا تھا۔ وہ پل میں بدل جاتا تھا۔ یہ بات تو اس نے اس کے پاگل پن کی اداکاری میں بھی محسوس کی تھی، لیکن وہ کبھی کچھ نہیں بول پائی تھی۔ سمیر اسے بہت خاموشی سے اس کے گھر کے پاس چھوڑ کر چلا گیا تھا، جبکہ وہ دروازے کے پاس کھڑی کافی دیر تک اس کی گاڑی کو دیکھتی رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اس کا لمس اسے ابھی تک اپنے کان کی لو اور چہرے پر محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کیسا احساس تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اچانک آنسو آئے تھے۔ یہ احساس ہی سہانی روح تھا کہ وہ کسی کے نکاح میں آ گئی ہے۔ وہ اپنی ماں کو کیسے بتائے گی؟ ابھی سے نوکری کیے 2 ہفتے ہی ہوئے تھے۔ اس کی ماں تو نہ جانے اس کے بارے میں کیا کیا سوچے گی۔ یہ سوچ کر ہی اس کی جان نکلنے کے در پر آ گئی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کر کے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق اس کی چھوٹی بہن، چھوٹا بھائی، اماں سب چارپائی پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے گھر کی ساری خوشیاں لوٹ آئی ہوں۔ اس کی بہن فوراً اپنی رپورٹ کارڈ لے کر اس کے پاس آئی تھی اور خوشی خوشی سے دکھانے لگی تھی، جبکہ وہ اپنی ماں، بہن، بھائی کی خوشیوں کو دیکھ کر اپنے تمام غم بھول گئی تھی۔ وہ یہ تک فراموش کر چکی تھی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ اس نے اپنی بہن کی رپورٹ کارڈ کو ہاتھ میں لیا تھا اور اس کے مارکس دیکھ کر وہ بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ کل وہ لازمی اس کے لیے تحفہ لائے گی، جبکہ اس کی ماں بہت گہری نگاہوں سے مہرو کو دیکھ رہی تھی اور وہ مسلسل اپنی ماں سے جھینپ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب کھانا وغیرہ تناول کرنے کے بعد اس کے بہن بھائی کمرے میں چلے گئے تو اچانک اس کی ماں نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے دل میں بساتے ہوئے بولی تھی، مہرو ایک بات پوچھوں؟ برا تو نہیں مانو گی نا؟
وہ اپنی ماں کے انداز پر بری طرح چونکی تھی، لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی۔ اس کی اماں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، نہ جانے کیوں تمہیں آج دیکھ کر کچھ عجیب محسوس ہو رہا ہے۔ میں لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہی، لیکن عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے تم کچھ کر کے آئی ہو۔ اپنی ماں کی بات سن کر وہ بری طرح جھینپ گئی تھی اور گڑبڑاتے ہوئے بولی، نہیں نہیں اماں، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ میں تو سیدھا شاہ حویلی سے گھر آ رہی ہوں۔ بھلا میں کیا کروں گی؟ آج برتن بہت دھوئے ہیں۔ اس کے انداز پر اس کی ماں مسکرائی تھی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، میری بیٹی سب سے زیادہ محنت کش، اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب بہت اچھے کرے۔ تم نے اپنی ماں کو کبھی تکلیف نہیں دی۔ تمہارے بابا بھی تمہاری تعریف کرتے کرتے نہیں تھکتے تھے۔ اللہ بس میری بیٹی کے نصیب اچھے کر دے۔ یہ نوکری تمہاری زندگی سے ختم ہو جائے اور ایک اچھی نوکری تمہیں مل جائے۔ جبکہ وہ خاموش تھی۔ بھلا وہ اپنی ماں کو کیسے بتاتی کہ اس کے نصیب کھل تو چکے ہیں، لیکن وہ ایک بڑی مصیبت میں بھی آ گئی ہے۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ وہ رات کترا کترا کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح اس کی ماں نے وقت سے پہلے ہی سے جگا دیا تھا تاکہ وہ بآسانی ناشتہ تناول کر کے جائے، ورنہ جلدی جلدی کے چکر میں وہ کچھ بھی نہیں کھاتی تھی۔ وہ بیدار ہو گئی تھی، لیکن اس کا آج کام پر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جب اس کی اماں نے یہ بات محسوس کی تو فوراً بولی تھی، کیا ہوا، جاب پر نہیں جانا؟ جبکہ وہ خاموش رہی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن بھائی اسکول جا چکے تھے اور گھر میں اماں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بار پھر مہرو کے پاس آئی تھی اور اس سے سوال کیا تھا کہ آخر کیا ہوا ہے، وہ کام پر کیوں نہیں جا رہی؟ لیکن بھلا وہ کیا بتاتی کہ وہ کس سے چھپ رہی ہے؟ لیکن شاید یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ بس طبیعت کا بہانہ کر کے چپ ہو گئی تھی۔ کافی دیر شاہ ویلا میں سمیر اس کا انتظار کرتا رہا تھا، لیکن نہ اس نے آنا تھا اور نہ وہ آئی تھی۔ تھک ہار کر وہ لاؤنج میں آ گیا تھا۔ اس کے پاؤں ہاتھ مسلسل حرکت کر رہے تھے۔ اس کی عادت میں شمار تھا، جب وہ پریشان ہوتا تھا تو اپنے ہاتھ اور پاؤں کو حرکت دیتا تھا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد وہ پورچ میں آیا تھا۔ اس کے لیے تمام گارڈز اور ڈرائیور فوراً کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ سب کو معلوم تھا سمن شاہ کا یہ بیٹا ان کا بہت لاڈلا ہے۔ وہ اس ڈرائیور کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، مجھے نیلی پری کے گھر جانا ہے، اگر تم نہیں لے کر گئے تو میں تمہیں مار دوں گا۔ وہ بالکل پاگلوں کی طرح بولا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو سکے۔ ڈرائیور اور چند گارڈز فوراً ہی گاڑی تیار کر چکے تھے اور اس کو لیے مہرو کے گھر پہنچے تھے۔ وہ جیسے ہی مہرو کے گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی اس کے مطلوبہ شخص موجود تھی، اس کی نیلے آنکھوں والی پری۔ وہ آٹا گوندھ رہی تھی۔ کافی سارا آٹا اس کے چہرے پر بھی لگ چکا تھا۔ وہ اتنا جان گیا تھا کہ اس کی چھوٹی سی جان کو کھانا بنانا نہیں آتا۔ وہ بہت خاموشی سے کچن میں داخل ہوا تھا۔ اماں کمرے میں سو رہی تھیں، اسی لیے ان کو اندازہ ہی نہ ہوا تھا کہ گھر میں کون آیا ہے۔ اس نے شور کیے بغیر اچانک سے مہرو کو اپنی باہوں میں تھام لیا تھا، جبکہ وہ بری طرح ڈر چکی تھی۔ اس کے منہ سے چیخ برآمد ہوتی، اس سے پہلے ہی وہ اس کے ہونٹوں پر ہتھیلی جما چکا تھا اور کان میں سرگوشی زدہ آواز میں بولا تھا، سویٹ ہارٹ، کیوں تم اپنی جان عذاب میں لانا چاہتی ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں مجھے تمہاری غیر موجودگی بالکل پسند نہیں ہے؟ یہ بولتے ہی وہ اپنا گال اس کے گال سے رب کرنے لگا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتا کہ اچانک ہی پیچھے سے نازیہ بیگم بے یقین لہجے میں بولی تھی، مہرو یہ سب کچھ کیا ہے؟ ان کی آواز سن کر وہ دونوں یکدم ایک دوسرے سے جدا ہوئے تھے۔ مہرو کے ہاتھ پاؤں کانپ چکے تھے اور وہ زمین میں گڑنے والی ہو گئی تھی، جبکہ سمیر ایک دم سنجیدہ ہو چکا تھا۔ نازیہ بیگم اپنے چہرے پر نقاب کر چکی تھی۔ وہ مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی سمیر خاموشی سے گھر سے چلا گیا تھا۔ ان کے پردہ کرنے سے وہ یہ بات جان چکا تھا کہ وہ عدت میں ہیں، جبکہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر مہرو کی جان پر بنائی تھی۔ مگر نازیہ بیگم خاموش ہو گئی تھیں اور کمرے میں چلی گئی تھیں۔
جبکہ تھوڑی دیر بعد مہرو نے ہمت کی تھی اور ان کے پاس جا کر تمام تر حالات پیش کر دیے تھے کہ اس کا نکاح کس طرح سمیر سے ہوا تھا اور کیا وجہ تھی، جبکہ نازیہ بیگم پھر بھی کچھ نہ بولی تھیں۔ انہوں نے محض سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ مہرو کام پر نہیں گئی تھی، لیکن سمیر پابندی سے ان کے گھر پیسے اور راشن بھیجا کرتا تھا۔ تقریباً 1 مہینے بعد ان کی عدت اختتام ہوئی تھی اور سمیر نے آتے ساتھ ہی رخصتی کا مطالبہ کر دیا تھا۔ وہ حیران رہ گئی تھی۔ وہ یہی سمجھی تھی کہ سمیر نے محض خاموش کروانے کے لیے اس سے نکاح کیا ہے، لیکن اس نے اپنا دل کھول کر ان کے سامنے عیاں کر دیا تھا کہ یہ نکاح محض اس راز کو چھپانے کے لیے نہیں بلکہ محبت کے لیے کیا گیا ہے۔ نازیہ بیگم کا دل بہت ڈر رہا تھا، لیکن سمیر اس کا شوہر تھا۔ ایک نہ ایک دن اس کو سمیر کے ساتھ ہی جانا تھا، اور پھر یہ کام اگر ان کی زندگی میں ہو جاتا تو بہتر تھا۔ یہی سوچ کر انہوں نے مہرو کو سمیر کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ اور کہتے ہیں نا، بعض اوقات انجان فیصلے بھی بہت کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ سمیر نے مہرو کو دنیا جہان کی خوشیاں دی تھیں۔ جو تکلیف مہرو نے برداشت کی تھی، اس سب کا صلہ سمیر کی صورت اس کو مل گیا تھا، اور وہ اپنے رب سے مطمئن ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔